अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। हुकूमत साजी का काम खामोशी से जारी है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, IPP और MQM तमाम के तमाम जो हैं वो हुकूमत साजी के अमल पे बिल्कुल मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं और हुकूमत बनाने के लिए भरपूर तैयारी में है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी हुकूमत बनाना चाहती है, लेकिन मुतालबा बड़ा अजीब है जिसको कोई समझने से कासिर है। उनका ये कहना है कि हमारी 60 नशिस्तें हैं जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया, जैसे ही वो नशिस्तें हमें वापस मिलेंगी तो मरकज़ में हम हुकूमत बना लेंगे। अब मैं समझने से ये कासिर हूं कि वो 60 नशिस्तें किससे मांग रहे हैं। क्या 60 नशिस्तों की आड़ में किसी डील का इंतजार है, किसी इशारे का इंतजार है, या वो 60 नशिस्तें जिनका मैंडेट चोरी हो चुका उसको लेने के लिए लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी पड़ेगी, या उन 60 नशिस्तों की आड़ में सियासी अदम इस्तेहकाम को फरोग दिया जाएगा। आखिर तहरीक इंसाफ करना क्या चाहती है? सवाल यह है कि नंबर गेम को देखा जाए तो नंबर गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जब तक पीपल्स पार्टी PTI को सपोर्ट नहीं देती वो मरकज में हुकूमत बना ही नहीं सकते। पंजाब में अगर नून लीग सपोर्ट नहीं देती तो हुकूमत बना ही नहीं सकते। सो फिर तहरीक इंसाफ ये किस तरीके से चीज़ों को कर रही है? इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनकी थॉट से मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ के बानी किसी एक साइड पे खड़े हैं और तहरीक इंसाफ के जीत के आने वाले अरकान असम्बली दूसरी साइड पे खड़े हैं। बिलखसूस पंजाब के अरकान असम्बली ये समझते हैं कि अगर हम अपोजिशन में बैठेंगे तो 5 साल पंजाब और मरकज की अपोजिशन कैसे फेस करेंगे, कैसे कारकुनान को साथ लेके चलेंगे, कैसे चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और सियासी अदम इस्तेहकाम करते करते कहीं तहरीक इंसाफ उस नहेज पे ना पहुंच जाए कि 9 मई जैसा एक और सानिया हो जाए। ये बातें शहर इक़्तिदार में हो रही हैं। इसके ऊपर भी अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब के नोटिफिकेशन हो चुके, उनके नोटिफिकेशन के बाद अब ये कोई भी ऐसा अमर माने नहीं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ना बन सके, लेकिन जो इजाफी नशिस्तें हैं उनमें से उनको किसी एक को रखना पड़ेगा। यकीनी तौर पर कौमी असम्बली की नशिस्त वो छोड़ेंगे और दीगर जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वो भी छोड़ेंगे ताकि वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो सके। बात कीजिए सिंध की, तो कल पीर पगारा साहब ने एक बड़ा शो किया। उस बड़े शो में एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी कि ये हुकूमत तो चलेगी नहीं, अभी बनी नहीं, तय हुई नहीं, चीज़ें चली नहीं, ओथ हुआ नहीं, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये हुकूमत नहीं चलेगी, ये निज़ाम नहीं चलेगा, इमरजेंसी लग जाएगी। आज उनके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने ठट्ठा में एक बहुत बड़ा मैसिव क्राउड इकट्ठा किया। और मैं आपको बताता चलूँ, ठट्ठा जो है ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का होम ग्राउंड तस्वुर किया जाता है। और उन्होंने कहा कि पीर साहब बताएं कि धांधली हुई कहाँ, कहाँ पे कौन से पोलिंग स्टेशन में हुई। उन्होंने कहा कि उनके पास भी फार्म 45 मौजूद हैं जहाँ पे वो नशिस्तें जीते हुए हैं, लेकिन इस तमाम मैस को इसलिए क्रिएट नहीं करना चाहते कि वो पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान की आवाम के लिए सिस्टम को आगे लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने एक और बड़ा शिद्दत जज्बात में इंकशाफ किया कि उनको ऑफर हुई कि 3 साल मियाँ साहब वजारत उज़्मा रख लें और 2 साल बिलावल, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऐसे पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। उन्होंने इस बात का भी इरादा किया कि नून लीग का साथ देने को तैयार हैं, वजारतों से ज़्यादा प्रायोरिटी उनके लिए सिंध की आवाम के मंसूबे हैं कि उन मंसूबों का ऐलान किया जाए, क्योंकि 18 महीनों में उनके साथ रहे लेकिन कोई खातिर खा मंसूबे नहीं मिल सके। ये सियासी अदम इस्तेहकाम का बेनिफिशरी कौन होगा? इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे नुकसान किसको होगा? PPP और नून लीग अगर मिलकर बलूचिस्तान में हुकूमत बना रहे हैं और पीपल्स पार्टी वहां पे वजारत आला लेने के लिए ख्वाहिशमंद है, तो ये कैसे मुमकिन है कि नून लीग मरकज में पीपल्स पार्टी को साथ ना रखे और तमाम का तमाम तनकीद और वजन अपने ऊपर उठाए? इस सवाल का भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट है। इस सारी गेम में तहरीक इंसाफ का नुकसान क्या हुआ? तहरीक इंसाफ की तकसीम शुदा सोच ने तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से दूर कर दिया या करीब कर दिया? 5 साल अपोजिशन मरकज और पंजाब में तहरीक इंसाफ अगर फेस करती है तो क्या इनकी पार्टी मुस्तहकम रह पाएगी और बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ कैसे दिलवा पाएंगे? नाज़रीन, ये तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। जैगब खान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर तजियाकार हैं। नसीम सदीकी साहब लंदन से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, तजियाकार हैं। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब तजियाकार हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। जैगब खान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सर, नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात तो चल रहे हैं,
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزارت اعلیٰ بلوچستان کی پیپلز پارٹی کو دینے کے بعد نون لیگ وفاقی کابینہ میں پیپلز پارٹی کو ساتھ نہ رکھنے کی شرط مانے گی، یا پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ اشتراک حکومت اور وفاقی کابینہ کا حصہ بنے گی؟ میرے خیال میں مسلم لیگ سب سے بڑا فیصلہ کرے گی کہ کابینہ میں بڑے بڑے فیصلے، بعض فیصلے جو دوسرے ملکوں میں مثال کے طور پہ پارلیمنٹ کرتی ہے، غیر ملکی معاہدے وغیرہ، وہ پاکستان میں کابینہ کرتی ہے. تو کابینہ میں اگر کوئی پارٹی شامل ہو تو پھر ایک متفقہ ذمہ داری کا اصول لاگو ہوتا ہے. پھر کوئی پارٹنر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ فیصلہ سازی میں شامل نہیں تھا، چاہے ایک وزارت ہو یا دو وزارتیں ہوں، ذمہ داری تقسیم ہو جاتی ہے. تو آگے جب مشکل وقت آ رہا ہے تو مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ ضرور پیپلز پارٹی کو شامل ہونا چاہیے تاکہ کچھ ذمہ داری اس پر شفٹ ہو. پیپلز پارٹی جیسا کہ کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں، وہ تمام پارٹیاں کوشش کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے لیے حاصل کریں. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی چیزیں بھی حاصل کرنا چاہتی ہے، جیسے کہ پریزیڈنسی ہے، جیسے کہ اسپیکرز ہیں، جس طرح کے گورنرز ہیں، ان میں سے بھی میکسیمم حاصل کرنا چاہتی ہے. اور جہاں تک حکومت میں شمولیت ہے اور وزارتیں ہیں، وہ مسلم لیگ نواز کی منتیں ترلوں کے بعد جوائن کرنا چاہتی ہے. اور یہ بھی کچھ خبریں ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پہلے اس کو آئینی عہدے دے دیے جائیں تو اس کے بعد وہ حکومت میں شامل ہو. تو مذاکرات چل رہے ہیں، میرے خیال ہے کہیں درمیانی پوائنٹ جو ہے وہ ضرور پہنچ جائے گا. یہ پارٹیاں پہلے بھی اکٹھے کر چکی، کام کر چکی ہیں، اور اس وقت تو ان کے گلے میں یہ ڈھول ہے جو انہیں ہر صورت میں بجانا ہے. یہاں اس سے فرار ممکن نہیں ہے. جی نسیم صدیقی صاحب، سر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف آئی واش ہے، یا یہ طے ہو گیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیں کاشف، ہم تو پہلے جو ہے جمپ کر کے دوسرے کنکلوژنس کے اوپر پہنچ چکے ہیں. اس ملک کے اندر جس بددیانتی کے ساتھ یہ الیکشن کے رزلٹ تبدیل کیے گئے، سب سے پہلے تو اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. جب تک آپ اس طرح کے مسائل کو حل نہیں کریں گے، یہی مسئلہ اگر آپ نے 2013 میں جس طرح کہا گیا تھا کہ آر اوز کے الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد جس طرح 2018 میں آر ٹی ایس کا معاملہ بیٹھ گیا تھا، تو جب تک یہ معاملات درست نہیں کریں گے آپ آگے کس طرح چل سکتے ہیں؟ خدا کے واسطے اس ملک کو سازشوں سے نجات دلائیں. جس طرح سازش کے تحت اب تو ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد سازش کے تحت لائی گئی تھی، لیکن کہا گیا کہ آپ آگے چلیں آگے چلیں. آگے چل کے کیا ہوا؟ 16 مہینے میں یہی پی ڈی ایم، یہی پیپلز پارٹی، یہی نون لیگ کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ خدا کے واسطے عوام کو، جمہور کو ان کا حق دے دیں. اگر اتنی دنیا باہر نکلی ہے، اتنے لوگ باہر نکل کے انہوں نے ووٹ دیا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ ووٹ کے مسائل آپ کو حل کرنا چاہیے. میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا، مجھے کچھ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس بھی یاد آ گئی، کافی ملتی جلتی تھی. بات یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ٹھہرائیں، جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں بالکل ٹھہرائیں، لیکن کوئی انسان اگر چوری کرتا ہے، کوئی چھوٹا جرم کرتا ہے، تو اس کو پھانسی کی سزا تو نہیں دے دی جاتی نا. اس ملک کے اندر جو عدلیہ کا حال ہو رہا ہے، جو رول آف لا کا حال ہو رہا ہے، آج ایمان سے میں کاشف بتاؤں کہ میرے مطلب دل سے جو ہے خون کے آنسو بہ رہے تھے. میں وہ کمشنر کا جو پی اے ہے اس کی بیوی کی پریس کانفرنس سن رہا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے گھرانے کیسے ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے، رہن سہن. آپ نے تو اس ملک کو مقبوضہ کشمیر سے بھی بدتر بنا دیا. جو آپ ہمیں مثالیں دیا کرتے تھے یا جو ہم دیکھتے تھے کہ جس طرح وہاں پہ ظلم و ستم ہوتا تھا، یہ تو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. آپ کسی کے بھی گھر میں دروازے ٹھڈے مار کے گھس جاتے ہیں، آپ عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن شریف نیچے گر گیا، اس کی کوئی آپ نے دیکھ بھال نہیں کی. بات یہ کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے، جب تک آپ یہ مسائل حل کر کے اگلی بندر باٹ جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف جائیں گے تو مسائل کبھی بھی حل نہیں ہونے لگے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح آزاد امیدواروں کو جوڑ توڑ کر کے، یہ تو ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ اپنا ایک دھندا بنا لیا جاتا ہے کہ آزاد امیدواروں جی کا آپ ریٹ لگا دیتے ہیں. اور جس طرح بیٹ لے لیا تھا اور منڈی لگا دی ہے پورے ملک کے اندر کہ آپ وہاں پہ جو ہے جی آپ لوگوں کی خرید. اگر یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنا لیں گے، 35 سال سے جو جی چند چڑھائے انہوں نے ملک کے اوپر، مزید چڑھ جائیں گے. ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے. جی کاشف. جی ڈاکٹر عرفان شرف صاحب، آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گا. سر نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنا لیں گے، ظاہر بات ووٹ تو دینے کو تیار ہے، کابینہ میں پیپلز پارٹی بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی؟ کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں.
اور اگلے 1-2 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی اسلام آباد میں آج بھی اور کل بھی تقریباً، اور آگے ایک آدھ دن مزید یہ سلسلہ چل رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، معاملات طے پا رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ آج جو پی ٹی آئی والوں کی پریس کانفرنس تھی اس کو میں یہی کہوں گا کہ وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ جی. تو یہ وہ کام کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس فیڈرل کے اندر نمبر پورے ہیں، نہ وہ الیکشن جیتے ہیں، نہ ان کا کوئی دور دور تک امکانات ہے وہ فیڈرل میں گورنمنٹ بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے. تو اس لیے یہ دو جماعتیں آپس میں مل کے ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے جو باقی جماعتیں جن کی تھوڑی بہت ایک ایک دو دو سیٹیں وہ ان کے ساتھ مل کے یہ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. یہ ساری جو اس وقت افواہ ساز فیکٹریاں جو طرح طرح کے رومرز پھیلا کے کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں عوام کو، یہ کام نہیں کریں گے. جو آپریشن گولڈ سمتھ ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جب یہ الیکشن ہو جائیں تو افواہوں کا بازار گرم کر دیں. تو وہ افواہوں کا بازار گرم ہوتا نظر آ رہا ہے. وہ چاہے کل میاں اسلم اقبال کے قریبی ساتھی جو پی ٹی آئی کے راول پنڈی کے جو کمشنر ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب، ان کی چاہے گفتگو ہو، چاہے یہ جو کچھ ابھی آپ سن رہے ہیں کہ جی ریگنگ ہو گئی، جی زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، یہ ساری وہ آپریشن گولڈ سمتھ کے تحت ایک بہت بڑی بیرونی سرمایہ کاری کے ذریعے لگایا گیا ہے. تو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. میں آپ کو اگلے حصے میں ابھی ذرا آپ کا کیونکہ سوال گورنمنٹ کے حوالے سے تھا تو میں بڑا واضح کر دوں کہ پی ٹی آئی مائنس پی ٹی آئی یہ جو پارٹیز ہیں یہ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہیں. فیڈرل میں بھی، صوبوں کے اندر بھی چیزیں اسی طرح ہونے جا رہی ہیں. اور باقی میں آپ کو اگلے اس پہ ایک دو بڑی جی بریکنگ نیوز آپ کو دوں گا. لیکن ابھی جی یہ ٹھیک. آپ کا کیونکہ سوال اسپیسیفکلی فیڈرل گورنمنٹ کے لیے تھا تو میں اس کے اوپر جی بس جی اتنا کہوں گا بالکل آپ کہ سے. ساری افواہیں ہیں. گورنمنٹ یہ دونوں پارٹیز مل کے بنانے جا رہی ہیں. یہ آنے والے 1-2 دن کے اندر آپ کو سارا نقشہ واضح ہو جائے گا. یہ جی اپنا بالکل ٹھیک. آپریشن گولڈ سمتھ میں سے نسیم باہر نہیں صاحب نکل، پورا دنیا کا ٹھیک. میڈیا تھو ہے. اور یہ جو فالس فلیگ آپریشن گولڈ سمتھ ٹائپ کے ہیں، یہ اس طرح کے بیانیے بنانے کے ان کو کہاں سے ٹیکس آتے ہیں یا کہاں سے بنانے کو دیے جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ساری نسیم صدیقی صاحب میں ذرا یہ بریگیڈیئر میں صاحب کو بھی ان سے ایک چیز گفتگو میں پوچھنا ایڈ کر چاہوں لوں گا پھر آپ اگر کے آپ پاس کی آتا ہوں. اجازت ہو. میں آپ کے پاس آتا ہوں سر. میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کو بھی ایڈ کر لوں. بریگیڈیئر صاحب جی جی یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے چودھری شجاعت صاحب کے گھر پریس کانفرنس کی تھی وہ پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بنے. جیسے زیگم صاحب نے کہا کہ آنرشپ تو سب کو لینی چاہیے. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے سر؟ جی کاشف صاحب بہت شکریہ. بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کے مسائل بہت گھمبیر ہیں. ہمیں پاکستان کا سوچنا ہے. ہم پاکستانی پہلے ہیں اور کسی سیاسی جماعت سے ہماری وابستگی پسند ناپسند اس کے بعد ہے. اور جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ چند دن کے بعد یہ جو معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور گورنمنٹ بھی بن جائے گی انشاءاللہ. اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی. امید رکھنی چاہیے، بندے کو پازیٹیو رہنا چاہیے. اس طرح کے مختلف کانسپریسی تھیوریز کے اوپر ہمیں نہیں جانی چاہیے. پیپلز پارٹی کو بالکل گورنمنٹ کا حصہ بھی بننا چاہیے. ان کو وزارتیں بھی لینی چاہیے تاکہ کل کو اکاؤنٹیبل ہوں، وہ کل کو رسپانسبل ہوں. اور ظاہر ہے پی ایم ایل این سب سے بڑی پارلیمنٹ کے بیچ میں پارٹی ہے، وہی لیڈ کرے گی. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ سیاسی قائدین جب بیٹھتے ہیں شروع میں ایشوز ہوتے ہیں، اریٹنٹس ہوتے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں تو معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اور آئندہ 2 سے 4 دنوں میں یہ معاملات انشاءاللہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی یا اس کے بعد مسلم لیگ کاف اور آئی پی پی، یہ وہ پارٹیز ہیں جن کی اس الیکشن کے بعد پارلیمنٹ میں نمائندگی بھی ہے. اور یہی اکثریت کی دعوے دار بھی اور حقیقت بھی یہی ہے. مجھے یقین ہے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر جا کے جے یو آئی بھی جوائن کرے گی. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے ان کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ملک کو دنیا جہان میں اس طرح بدنام نہ کرے. پریس کانفرنس کر کے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ ساری تھیوریز ہیں، کانسپریسیز ہیں، اس سے کسی کو کچھ نہیں ملنا. ان کا اپنا ابھی تک کانسیپٹ ان معاملوں میں کلیئر نہیں ہے. کبھی وہ کسی کے ساتھ اتحاد کا اعلان کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ الحاق کا اعلان کرتے ہیں. ہیو اینڈ کرائے آتا ہے، پھر اپنا اس کے بعد سٹانس چینج کر لیتے ہیں. پہلے ایم ڈبلیو ایم تھی، جماعت اسلامی تھی، ابھی سنی اتحاد کونسل آ گئی ہے. تو پہلے اپنے معاملات وہ ٹھیک کریں. بٹ میں وہ یہی کہوں گا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کسی ایک کے حل کرنے والے نہیں ہیں. سب کو اکٹھے مل کے چارٹر آف
इकोनॉमी में मुत्तफिक होना चाहिए, और पीटीआई को भी मैं कहूँगा कि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए गवर्नमेंट का अगर हिस्सा नहीं बनना चाहते फॉर रीजन जो उनका पॉलिटिकल हक है, बट एक अपोजिशन में रहते हुए रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का मुजाहरा करे, वो नहीं जैसे उनके कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि हम इस पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। ये तो शुरू से अगर आप इस तरह की सोच रखेंगे तो फिर लोगों के दिलों में आपके मतलब क्या ख्याल होगा। रिगिंग और ये सब चीजें ये हम इलेक्शन में सुनते हैं, ये होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम सेटल डाउन चीजें हो जाएंगी। शिकायत हमेशा से रही है 100%, कभी भी चीजें ठीक, जो हार जाता है वो यही कहता है, जीतने वाला जो है वो कहता है मैं ठीक हूँ। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में कुछ दूर की बात 3 से 4 दिनों में चीजें सेटल हो जाएंगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे मूव करेगा। जी ठीक, नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नसीम सिद्दीकी साहब, इंतखाबी धांधली की बात आपने ब्रेक पे जाने से पहले की। अब खैबर पख्तूनख्वा में अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है और पब्लिक के वोट्स की वजह से पीटीआई को अक्सरियत मुयसर आई है, और मौलाना फजल रहमान ने भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे तनकीद का इजहार किया है, मुझे समझने से ये कासिर हूँ कि जहाँ से जीत रहे हैं तहरीक इंसाफ नहीं बाकी जमातें भी, वो वहाँ की बात नहीं करते, जहाँ से हार रहे हैं वहाँ पे वावेला है। और कैसी अजीब मंतक है कि आप 60 सीटें हमें वापस कर दें तो हम हुकूमत बना लेंगे। वो 60 सीटें वापस किससे मांग रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया काशिफ। अभी जिस तरह ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि इस मुल्क को आगे बढ़ने की जरूरत है, तमाम पार्टियों को मिलके आगे बढ़ना चाहिए और इसी में पाकिस्तान की बेहतरी भी है। लेकिन मैं आपको एक जी। बात बताऊं, देखें आप बच्चे नहीं, आपने जिंदगी एक गुजारी है इस्लामाबाद के अंदर, सहाफत के अंदर। ब्रिगेडियर साहब ने भी माशाल्लाह बड़ा तजुर्बा है। कभी ये जब हमारी जानें बचाते थे या मुल्क की हिफाजत करते थे, कभी इनकी गोली दाएं से गुजरी होगी, बाएं से गुजरी होगी। हम तो बहुत कदर करते हैं अपनी फौज की। अब ये समझने वाली बात है जो आपने सवाल किया है। देखिए आपको पता है कि ये सारे मामला आरओस के जरिए हुए और पाकिस्तान में बिल्कुल जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा धांधली का शोर मचता रहा है, लेकिन ये पहला इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन से पहले धांधली का शोर मचना शुरू हो गया था। आपने एक पार्टी से उसका इंतखाबी निशान ले लिया, आपने उसको उसके कागजात छीने, उसके बाद इलेक्शन हो गए। अच्छा, इलेक्शन के बाद हमने ये अक्सर सुना था कि उम्मीदवार कहते जी धांधली हो गई। अच्छा, जिस तरह 2018 में मुस्लिम लीग नून ने शोर मचाया कि आरटीएस बैठ गया, लेकिन ना वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए ना वो हाई कोर्ट में गए, वो एक केस लेके नहीं गए। आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बताएं कि उन्होंने धांधली के ऊपर सबूत दिखाए हुए। इस दफा तो ये है कि जो हारे हुए कैंडिडेट्स हैं, मिसाल के तौर पे हम इस्लामाबाद की मिसाल लेते हैं कि मुस्तफ़ा खोकर साहब वहां से हार गए। उन्होंने कहा जो फॉर्म 45 हमें दिए गए थे, ये फॉर्म 45 की आवाम को शायद इतनी समझ ना हो। मैंने, आपने, काशिफ, जैगम ने, हमने जितने भी इलेक्शन कवर किए, एक बड़ी अहमियत होती है। अब जो हारे हुए कैंडिडेट्स है वो गवाही दे रहे हैं कि इन्होंने फॉर्म 45 के अंदर 2 नंबरी किए, फॉर्म 45 के हिसाब से पीटीआई के जो बैक्ड उम्मीदवार थे वो जीते हुए थे। ये एक जगह नहीं है, ये एक हल्के में नहीं है, ये पूरे अच्छा पाकिस्तान में ये नसीम बात। सिद्दीकी साहब, नसीम मेरी सिद्दीकी बात साहब, मैं जी 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 एक जो थे, मैं मुझे आपने की खैबर पख्तूनख्वा की बात। खैबर पख्तूनख्वा में अगर आरओज और डीआरओज ये हरकत करते तो वहां के लोग, वहां के वोटर्स जो उनका हशर करते, इन्होंने कोशिश वहां पे भी करनी थी, इन्होंने कोशिश वहां पे भी की है, लेकिन वो आरओज चले और डीआरओज चले, इनके आपको पॉइंट आ गया नहीं सर। आए, सही निकाला वहां से। लेकिन पंजाब में इन्होंने बहुत बड़ी हद तक गड़बड़ की है और उसकी जो गवाही है आप देख लेना कि कितने दूसरी पार्टियों को लोग दे रहे हैं। ये जी पाकिस्तान की ठीक, में मैं ये आपका में आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, सर क्या कहिएगा? जिधर जीते हैं उधर धांधली नहीं हुई, धांधली करने नहीं दी गई, जहां हारे हैं वहां पे फॉर्म 45 का ववेला है, क्या कहिएगा? और कोई खबर भी आप शेयर करना चाह रहे थे, प्लीज। बताना चाहता हूँ सिद्दीकी साहब बड़े मोहतरम हैं, आप किस धांधली की बात कर रहे हैं? और ये धांधली जिसका कल कमिश्नर ने जिक्र किया, आप कमिश्नर साहब के अपने पर्सनल बैकग्राउंड पे जाएं, 2-3 चीजें आप सुन के बड़े हैरान होंगे कि ये कमिश्नर साहब पीटीआई के इतने चाहते रहे कि जब ये पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर इनकी जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, मैं आपको वो गिन के बताता हूं कि ये सारे हाउसिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर इनको लगाया गया।
عثمان بزدار صاحب کے حلقے میں 200 ارب روپے کے منصوبہ جات جب یہ وہاں لگے تو 200 ارب روپے کے منصوبہ جات کاغذوں میں شروع تو ہوئے لیکن وہ سارے کا سارا کرپشن کی نظر ہوا, آن گراؤنڈ کوئی کام نہیں ہوا. اسی طریقے سے ان کو ڈیفرنٹ ہاؤسنگ کے اندر لگایا گیا. رنگ روڈ کا منصوبہ لے لیں, اس میں ان کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے, اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے امریکہ کا ویزا لگوایا اور اپنی ویڈیو میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ پہ اوورسیز پاکستانیوں کا پریشر ہے. اور اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ابھی تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ جو میاں اسلم اقبال ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے مبینہ طور پہ عمران خان کا براہ راست پیغام ان کو ایک دن پہلے, جس دن ان کا ضمیر جاگا اس سے ایک دن پہلے عمران خان کا براہ راست پیغام انہیں پہنچایا اور ان کو کہا کہ جی کیونکہ آپ پروموٹ بھی نہیں ہوئے اور آپ کے اوپر ایک کرپشن چارجز بھی ہیں, آپ پکڑے جائیں گے, آپ نیب کے ریڈار پہ ہیں اور آپ پکڑے جائیں گے, لہٰذا آپ اس ریگنگ کے معاملے کو اٹھائیں, آپ یہ اسپیسیفک بیانیہ بنائیں تو پوری پی ٹی آئی آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی. آپ کے کرپشن کیسز جب کھلیں گے, جب آپ گرفتار ہوں گے تو ہم آپ کے لیے بولیں گے. تو اس لیے میں صدیقی صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اس انسان کے اپنے بیک گراؤنڈ پہ تو جا کے دیکھیں نا, جس کے اوپر کرپشن چارجز 13 فروری کا ان کا ویزا لگا ہوا تھا اور کل رات انہوں نے ملک سے باہر جانا تھا. یہ امپورٹنٹ بات ہے, کل رات انہوں نے ملک سے باہر جانا تھا. ان کو یہ لگا کہ بینگ اے کمشنر میں جب یہ بات کر کے ریزائن کروں گا تو 1-2 دن مجھے دے دیے جائیں گے, اتنا پرمپٹ ایکشن نہیں ہوگا, پکڑا نہیں جاؤں گا, میں نکل جاؤں گا. اور اس کے بعد باہر جو ان سے کمٹمنٹ ہوئی تھی اور جو الجلیل ڈیولپر کے ذریعے ان کو جو پیمنٹس ٹرانسفر کروائی گئی ہیں, یہ پوری ایک لمبی کنسپائریسی تھی. اور ایک آخری بات کروں گا میں آپ کی اجازت سے کہ جس دن پی ٹی آئی نے یہاں احتجاج کی کال دی اسی دن ان کا ضمیر جاگ گیا. یعنی یہ پری پلان تھا کہ ادھر کمشنر صاحب کا ضمیر جاگے گا, ادھر پی ٹی آئی سڑکوں پہ ہوگی, لوگوں کو اشتعال دلایا جائے گا کہ جی یہ تو ساری ریگنگ ہوئی ہے, لوگ جذباتی ہو جائیں گے. اور وہ پلان سی جو میں نے آپ ہی کے پروگرام میں پہلے کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اس پلان سی کو امپلیمنٹ کرنے میں اس کو فیول کرنے کا ایک بہانہ تھا اور یہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا. نظر رکھنی پڑے گی. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. بریگیڈیئر صاحب, جہاں پہ جیتے ہیں وہاں پہ واویلا ہے نہیں ہے, جہاں پہ ہارے ہیں وہاں پہ واویلا ہے, اور فضل الرحمان صاحب سے رابطے بڑھائے جا رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کا سارا کلیم ہی خیبر پختونخوا کی کانسٹیچوئنسیز کے حوالے سے ہے. سر کیا دیکھ رہے ہیں, یہ سیاسی عدم استحکام ڈیلیبریٹلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی بالکل, مجھے کوئی شک نہیں, ڈیلیبریٹلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی کڑیاں اوورسیز بھی ہیں, آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا. یہ صرف ملک کے اندر صرف اس کے پلیئرز نہیں ہیں, یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. اور جہاں پر کوئی ہار جاتا ہے وہاں پر آپ دھاندلی کا شور مچاتے ہیں. اور میں آپ ہی کے کویسچن کو دوبارہ آپ کے توسط سے پینل سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ 60 حلقوں کی بات ہے کس سے واپس مانگتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی بلے کا نشان لے لیا گیا, سپریم کورٹ تک یہ کیس گیا, سپریم کورٹ میں جا کے یہ ڈیسیژن ہوا. تو جب ہمیں سپریم کورٹ پہ بھی یقین نہیں ہے, ہمیں فوج پہ بھی یقین نہیں ہے, ہمیں الیکشن کمیشن پہ یقین نہیں ہے, تو ہمیں پھر کس پہ یقین ہے؟ یہی ادارے ہوتے ہیں جو ملک اور ریاست کو آگے چلاتے ہیں. اس طریقے سے اس کا سوال زیغم صاحب سے لیتے ہیں. اس طریقے سے انارکی ہوتی ہے اور اس طریقے سے افراتفری کا نقصان ہمیشہ ملکوں کو ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں سب کو اسپیشلی پولیٹیکل پارٹیز کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ ساری کے ساری دھاندلی کا شور پنجاب میں کیوں یہ چیزیں کے پی کے میں نہیں آتی, کیوں سندھ میں نہیں آتی؟ بیکاز وہاں پر اوور ویلمنگلی 2 پارٹیز جیتی ہیں. سارا کا سارا بیٹل گراؤنڈ پنجاب. اور یہ چیزیں سوچنے ہوتی ہیں. اگر پنجاب کو آپ پولیٹیکلی یا پنجاب کو ویسے بھی آپ ڈیسٹیبلائز کریں گے تو پاکستان ڈیسٹیبلائز ہوگا. پورا ملک ہے یہ, ہمارے بڑے سیریس قسم کے ایشوز ہیں, ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, ہمارا بہت سیریس ہمارا معاشی ایشو ہے. اور خراب معیشت کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتی ہے. تو سب کو مل کے آگے چلنا ہے. پاکستان کے لیے ہم نے اکٹھے ہونا ہے. سیاست ضرور کریں, اختلاف بھی رکھیں, بٹ پلیز برائے مہربانی نفرت نہ کریں. ذاتیات کو اتنا آگے کوئی نہ لے کے جائے, کیونکہ اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ واپس آنا مشکل ہو. اور یہ چیزیں آگے دیکھتے دیکھتے, اور میں وہی بات کروں گا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ ملک سب کا, اگر کوئی سمجھ ایسا ہوگا تو ایسا ہو نہیں سکتا. اپنی ساکھ کو بہتر کریں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اپنا کام کرے, جو اپوزیشن وہ اپوزیشن اپنا کام کرے. اور ایک پازیٹیو میسج آنا چاہیے, لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. بالکل, جب آپ لڑیں گے تو یہ لڑائی تو نہیں ہے نا قاسم صاحب, یہ تو سیاست ہے. مخالفت کریں, نفرت نہ کریں. ایسی شخصیات کو آپ خودوں کے لیے نامزد کرتے ہیں کہ جن کے خلاف کیسز ہیں,
جنس کے خلاف بہت بڑے سنگین قسم کے الزام ہے کہ آپ کی پارٹی میں ان کے علاوہ لوگ نہیں ہیں. اس طرح کے لوگوں نامزد کر کے اب ریاست اداروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس سے نفرت اور تشدد اور کشیدگی جی بڑھتی ہے. ٹھیک. میں تو یہ کہوں گا سب کچھ یہ چیز بھول کے ملک کے لیے سوچ رہے ہیں. جی ٹھیک. زیغم خان صاحب، آپ نے بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو بھی سنی. یہ 60 نشستوں کا مطالبہ کس سے رکھ رہے ہیں؟ پروسیس تو یہ ہے کہ الیکشن ٹریبونل میں جائیں، کورٹ آف لا میں جائیں، ادھر سے احتجاج بھی ہے، سیاسی عدم استحکام کو بھی ہوا دی جا رہی ہے. یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں کاشف صاحب، یہ ایک حقیقت ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین الیکشن میں سے ایک ہے، اور اس میں صرف درست. پی ٹی آئی سوال نہیں اٹھا رہی. اس میں بہت سی پارٹیاں جو کولیشن کے پارٹنر بننے جا رہی ہیں وہ بھی سوالات جی اٹھا رہی ہیں. وہ پارٹیاں بھی سوالات اٹھا رہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب جماعتیں ہیں. مولانا بھی بالکل. سوال اٹھا رہے ہیں، سندھ میں جی ڈی اے بھی سوال اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں اس آئی کو پی پی. سیریس لینا چاہیے. آئی پی پی سوال اٹھا رہی ہے. آپ بالکل. دیکھیے اگر الیکشن کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا. اب پی ٹی ٹھیک. آئی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، تو اس کی بات کو، اس کی گریونس کو توجہ دینی چاہیے. اگر ایک کمشنر لیول کا افسر اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہمیں فوری طور پر اس کے کردار کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات پہ توجہ دینی چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. بہت سیریس معاملہ ہے، ہمیں سیاسی استحکام کی بہت ضرورت ہے. پی ٹی آئی کس سے کہہ درست. رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ الیکشن کمیشن سے کہہ رہی ہے. الیکشن کمیشن میں ابھی گنجائش موجود ہے اور ٹرائیبیونل کے لیول پر بھی گنجائش موجود ہے. ظاہر ہے انہوں نے قانون کا جو سہارا ہے اسی کو ہی لینا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اور بہت لوگ کہہ رہے ہیں اور ہارنے والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 45 ہیں ان کی ٹیلی 47 سے نہیں ملتی. یہ تو بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی امیدوار اپنے سامنے فارم 45 لے کر بیٹھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گن لو، جو میرا حساب بن رہا ہے، جو الیکشن کا رزلٹ آیا وہ اس سے مختلف ہے، اور یہی بات کمشنر نے کی، تو بہت سنجیدہ بات ہے. اس کو ٹرائیبیونل کے لیول پر دیکھنا چاہیے. اس کو سب سے پہلے الیکشن کمیشن کا لیول ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی غلطی کو درست کرے. جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ٹرائیبیونل کے لیول پہ یہ سالو ہونا چاہیے. میرے خیال ہے اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ اس کو 184(3) کے ذریعے پاکستان کی سپریم کورٹ کو بھی یا تو خود اٹھا لینا چاہیے، جس کو سو موٹو کہتے ہیں، یا کوئی 184(3) کا کیس لاتا ہے تو ان کو بھی اٹھانا چاہیے. ایک اور جو گنجائش موجود ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ جو کمیشن بنا دے، جو کمیشن کا ایکٹ ہے اس کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائے جس پہ سب کا اعتماد ہو. دیکھیں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا. ہمیں سیاسی استحکام اس ملک میں چاہیے. جو کچھ ہو گیا ٹھیک. وہ ہو گیا. میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا ناقد رہا ہوں، یہاں جو دوست بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں میں 2014 سے لے کر 2022 تک سخت تنقید کی ہے، لیکن آخر کروڑوں لوگوں کا ووٹ لینے والی پارٹی ہے نا، اسے ہم نے مین بالکل. سٹریم میں شامل کرنا ہے یا اس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا ہے، اس کو دہشت گرد قرار دینا ہے. پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے کہ ہم نے ہتھیار اٹھانے والے لوگوں کو بھی، آپ کو پتہ ہے 1974 میں کتنی جی. بڑی بغاوت ہوئی تھی بلوچستان میں، اور کے پی کے لوگ بھی شامل تھے. ہم نے ان کو مین سٹریم میں سب کو واپس لائے اور پھر پاکستان کے بالکل. لیے انہوں نے کام کیا. آخرکار یہ کوئی چھوٹی سی کوئی دہشت گرد جماعت تو نہیں ہے، پاکستان کی بڑی پارٹی ہے. جس نے قانون توڑا ہے آپ اس سے قانون کے جی. مطابق نمٹیں، جس نے قانون نہیں توڑا اس کا رگڑا کیوں لگاتے ہیں، پوری پارٹی کا جی کیوں بالکل رگڑا ٹھیک. لگاتے ہیں. اب ہمیں آگے چلنا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب، سم ہاؤ جیسے بھی ہے حکومت سازی مکمل ہو ہی جائے گی اور 29 فیبرری سے پہلے پہلے اور ٹیکنگ بھی ہونی ہے، حکومت سازی بھی ہو جائے گی. حکومت بننے کے بعد ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اور سیاسی صورتحال ہے اور عوام کو ریلیف کیسے دے پائیں گے؟ امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ پاکستانی، ہر وہ سیاستدان اور ہر وہ فرد جو پاکستان کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کے ذہن میں یہی ایگزیکٹلی سوال ہے اور وہ اسی کو بہتر کرنے کا سوچ رہا ہے. تو اس وقت جو یہ جب سیٹ اپ یہ بن جائے گا تو میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو SIFC کا پلیٹ فارم ہے
جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے بیرونی انویسٹرز کو پاکستان لانا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو بیوروکریسی کے پرابلمز نہیں ہونے دینے، اور پاکستان میں سرمایہ کاری کو لانے میں فروغ دینا. تو اس کے لیے جو SIFC کا پلیٹ فارم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو آنے والی جو فل فلیج گورنمنٹ ہوگی وہ پیٹرنیج کرے، جس طرح یہ پرانے ابھی ہم نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی یہ چلتا رہا، اس سے پہلے بھی جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر بھی چلتا رہا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی پچھلے دنوں مسقط میں تھا، تو میں وہاں کے ایمبیسڈر کو ملا، ویسے وہاں گیا علی عمران صاحب کو، تو انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف جب عمان گئے تھے ان دنوں، تو وہاں آرمی چیف نے یہ بات کی تھی ایمبیسڈر کے ساتھ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ہم مضبوط کریں، اور اس کے لیے ہمیں اس طرح کا ایک انیشیٹو لینا پڑے گا جس سے ہمارے ملک میں سرمایہ کاری آئے. تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں یہ ایمبیسڈر صاحب نے مجھے بتایا کہ پھر اس وقت وہاں یہ چیزیں چلیں اور الٹیمیٹلی یہ SIFC بنا. اور دنیا بہت سنجیدگی سے جو GCC کنٹریز ہیں وہ بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو مائنز اینڈ منرلز کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اور اس وقت یہ جو GCC کنٹریز ہیں یہ رینیویبل انرجی ریسورسز کی طرف جا رہے ہیں. تو پاکستان کا اگر یہ ون ونڈو آپریشن چلا، فوج نے اسی طریقے سے اس کے اندر اپنا رول دیا، اور اسی طرح پولیٹیکل گورنمنٹ نے کوئی ہرڈلز کریٹ نہ کی، تو میں پاکستان کا مستقبل بڑا برائٹ دیکھ رہا ہوں. ہم ان چیزوں سے نکل آئیں گے. ٹھیک ہے، جب یہ گورنمنٹ ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے، انیشیل ڈیز میں جو ٹرانزیشن ہوتی ہے وہ چیلنجنگ ضرور ہوتی ہے، لیکن ان لانگر رن مجھے یہ نظر جی آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی چیزیں اچھی ہوں گی، بہتر ہوں گی. اور اکانومی کے اوپر اس وقت پاکستان کا فوکس بھی ہے، تو یہ چیزیں ٹھیک جی ہونے جی کے امکانات ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی. جی جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کے پاس بھی یہی سوال رکھوں گا. حکومت بن جاتی ہے، معیشت کے لیے کوئی اچھی خبر، عوام کے لیے کوئی اچھی خبر، کم از کم کوئی ہوپ بھی تو دینی چاہیے عوام کو کہ کچھ نہیں ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل ہوپ دینی چاہیے، ہوپ ہی زندگی ہے. اور میں تو اس چیز کا بڑا قائل ہوں اور اسٹرانگ بلیور ہوں کہ امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، مثبت سوچ رہنی چاہیے. مشکلات ضرور ہیں اور بہت بڑی مشکلات ہیں عوام کے لیے. فورسیبل نیئر فیوچر میں تو مجھے بہت بڑا ریلیف آتا ہوا نظر اس لیے نہیں آتا کیونکہ جب آپ کی اکنامک کنڈیشن اتنی خراب ہوگی، اس کو آپ نے اسٹیبلائز کرنا. IMF کا پروگرام بھی ہے، تو ڈیفینیٹلی جو عوام کی ایشوز ہے، مہنگائی ہے یا بجلی اور گیس کی قیمتیں اسپیشلی، ان میں فوری طور پہ تو کوئی کمی ہوتی مجھے نظر نہیں آتی، یہ ہر پاکستانی کو پتہ ہے. لیکن اگر لوگوں کو یہ پتہ ہو اور یقین ہو کہ جو بھی گورنمنٹ آف دی ڈے ہے وہ اگر مشکل فیصلے بھی کر رہی ہے تو سنسیئرٹی سے کر رہی ہے اور وہ کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو عوام مشکلات برداشت بھی کر لیتے ہیں. پرابلم تب ہوتی ہے جب عوام یہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے مشکلات ہیں اور جو حکمران ہیں ان کی سنسیئرٹی میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو پھر پرابلمز آتے ہیں. مجھے یقین ہے جی انشاءاللہ گورنمنٹ کی پرائورٹی یقیناً اکانومی ہے، سیکیورٹی کے سیریس ایشوز ہیں ہمارے لیے ملک کے، ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو بھی گورنمنٹ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک 10 ڈیز میں آئے گی، شروع میں بالکل جی چیلنجز ہوتے ہیں، پرائورٹیز جب ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کام ہوتا ہوا آپ کو نظر بھی آئے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کیونکہ اس میں ہر چیز میں پازیٹیوٹیز ہوتی ہیں. اس وقت جب جی الیکشنز ہو گئے ہیں، جبکہ کچھ لوگ متنازع بھی کہتے ہیں، بٹ یہ اس کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 3 جو ہمارے صوبے ہیں، پنجاب، KP کی اور جی سندھ، وہاں پر ایک پارٹی کی میجورٹی ہے، وہاں پر اسٹیبلٹی پروونشل لیول پہ ہے بھی، ہوتی نظر بھی آئے گی. وہ گورنمنٹ کو پورا موقع ملے گا ڈیلیور کرنے کا. بلوچستان ہمارا جی جی سیکیورٹی لحاظ سے چیلنجنگ پروونس ہے، کہ وہاں پر پاکستان کی 3 مین پولیٹیکل پارٹیز PMLN، PPP اور JUI کے پاس میجورٹی ہے، تو وہاں پر بھی کوئی بہت بڑے ایٹ جی لیسٹ پولیٹیکل بلیک میلنگ کی طرف سچویشن جاتی نظر نہیں آتی. فیڈرل گورنمنٹ کے جی ایشوز ڈیفینیٹلی ہیں. امید ہے کہ سب رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں گے، اپوزیشن بھی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے گی، اور جو الیکشن کے ایشو ہیں ان کو متعلقہ فورم پہ جا کے ضرور رجوع کرنا چاہیے. الیکشن ٹرائبونلز ہیں، میں زیگم صاحب کی بات سے جی اتفاق کرتا ہوں، حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. جو ایشوز ہیں ان کو ان فورم پہ رجوع بھی کرنا چاہیے. ٹرائبونلز کے بعد کورٹس ہیں، پھر ہائر کورٹس ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جی کہ ان چیزوں کو دیکھیں گے. صرف کہنے سے چیزیں نہیں ملتی، آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں، اور ثبوت صرف باتوں سے جی نہیں، وہاں پر آپ کو اسپیسیفک ثبوت دینے پڑتے ہیں. آپ جب درست. چیزوں کو جنرلائز کر لیں گے تو اس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. تو امید رکھنی چاہیے جی انشاءاللہ کہ یہ ایشوز ہینڈل جی ہوں گے اور ہر کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا. کیونکہ جو ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے گا، کاشف صاحب بہت کلیئر بات ہے، پھر عوام اس کو کسی صورت بھی اس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. بیکاز لوگوں کو پتہ ہے
کہ جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے اس کو ڈیلیور کرنا ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں چاہے گورنمنٹ میں ہے. اپوزیشن میں رہ جی کے بھی ٹھیک. آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے. ایک جی کنسٹرکٹیو ٹھیک. اپوزیشن ہونی چاہیے. مخالفت برائے مخالفت کریں گے تو لوگ یقیناً اس کو پسند نہیں کرتے. جی ٹھیک. زیغم خان صاحب, جو وعدے کیے گئے تھے نون لیگ کی طرف سے, پیپلز پارٹی, کاف لیگ, جو بھی حکومت کا بھی ذائچہ سامنے آ رہا ہے, حکومت بنانے جا رہے ہیں, کیا یہ اپنے وعدے پورے کر پائیں گے؟ اور اکانومی کے لیے ماحول, معاشرتی ماحول کیسے مثبت ہو سکتا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ حکومت تو بن ہی جائے گی. دیکھیں وہ وعدے تو ممکن نہیں ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کے وعدے تو بالکل ہی امپاسبل تھے. وہ تو ایسے وعدے تھے کہ تنخواہیں ڈبل کر دیں گے اور یہ دے دیں گے اور وہ دے دیں گے. 300 اس کی یونٹ. تو پاکستان کی بجٹ میں گنجائش ہی نہیں ہے. اب 300 یونٹ کی آپ نے بات بتائی, پاکستان کے جو 80% بجلی کے کنزیومر ہیں وہ 300 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں. تو کیا پاکستان کے 80% جو بجلی کے کنزیومر ہیں آپ ان کو مفت بجلی دے سکتے ہیں؟ افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا آپ تنخواہیں ڈبل کر سکتے ہیں؟ تنخواہیں ڈبل کرنے سے جو انفلیشن ہوگی اس کا کوئی حساب نہیں. اسی طرح اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کا آپ دیکھیں, مثال کے طور پر 3 سال میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ترقی کی رفتار ہے, معاشی ترقی کی رفتار ہے, اس کو 6% پر لے جائیں گے, 10% سے کم ہم مہنگائی کو لے آئیں گے. وہ بھی بہت مشکل ہے. میرے خیال میں اس وقت جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں کم از کم 2-3 سال تک بالکل یہ پاپولسٹ پالیسیز نہ اپنائیں. یہ بہت مشکل ہوگا اس ٹھیک. وقت میں جب ان کو بڑی سخت اپوزیشن ہوگی. لانگ ٹرم پالیسی اپنائیں, پاکستان کو بحران سے نکالیں. اس وقت آپ کو IMF کے پروگرام میں جانا ہے 3 سال کے لیے. 3 سال IMF کے کہنے پر آپ کو کام کرنا ہوگا, بڑی کڑوی گولی کھانی ہوگی اور عوام کو کھلانی ہوگی. تو بہتر ہے یہ حقیقت پسندی سے کام لیں, قوم کو اعتماد ملے, انہیں بتائیں کہ یہ کتنا بڑا بحران ہے اور اس بحران سے نکالنے کے لیے ان کی پالیسی کیا ہے, اور جب قوم بحران سے نکلے گی تو اس کے اثرات اور ثمرات کیا ہوں گے. اور اس لیے بھی ضروری ہے, جو میں پہلے عرض کر رہا تھا, کہ اس وقت ایک جی. سیاسی کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک اتنی بڑی پارٹی, ملک کی سب سے بڑی پارٹی دنگا فساد کر رہی ہوگی, سڑکوں پر ہوگی, تو یہ جو مشکل سال ہیں یہ نہیں گزر سکیں گے, معاشی بحران ڈبل ہو جائے گا. تو ان کو ساتھ درست. بٹھانا پڑے گا, ان کے گریونسز بھی سننے پڑیں گے اور مل کر آگے چلنے کا راستہ نکالنا ہوگا. جی درست. نسیم صدیقی صاحب, حکومت تو بہرحال بن ہی جائے گی, اور اگر یہ حکومت پرفارم نہیں کرے گی تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جو سیاسی اکابرین ہیں, اراکین اسمبلی ہیں, وہ کرٹیسائز کریں گے. اور یہ آپشن بھی موجود ہے کہ کہیں آگے جا کے شاید بانی تحریک انصاف کی تھاٹ چینج ہو جائے اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جوائنٹ ہینڈ کر لیں, تو پھر عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے. بہرحال آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری جماعتیں جو حکومت بنانے جا رہی ہیں, عوام کو اس سے کوئی ریلیف مل سکے گا؟ دیکھیں کاشف, پاکستان کے معاشی حالات تو بہت زیادہ خراب ہے, اس میں آپ کو بڑے ڈراسٹک قسم کے سٹیپس لینے پڑیں گے اور عوام کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گا. بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یا سیاستدانوں کو سیاست کرنے دینی چاہیے, اداروں کو اپنے حدود درست. میں رہنا چاہیے. جب بھی ادارے اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں, سیاستدان وہاں پہ کام نہیں کر سکتے. ابھی بات ہوئی تھی جی کہ عوام دیکھ لے گی. عوام نے تو اپنا جو محبوب لیڈر ہے عمران خان, اس کو ووٹ دیا, آپ نے اسے بلا چھین لیا, آپ نے اس کو کمپین نہیں کرنے دی. عوام نے تو اپنا فیصلہ دیا, لیکن اس ملک میں عوام مانتا کون ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بات ہوئی کہ اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے, بھائی اسی سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا, انہی کورٹس نے نواز شریف کو سزائیں دی تھی, انہی کورٹس نے زرداری کو سزائیں دی تھی. تو جب زرداری اس ملک کا صدر بن سکتا ہے, پھر آپ نے رانا ثناء اللہ کے اوپر کتنا بڑا کیس ڈالا منشیات کا, وہ اس ملک کا وزیر داخلہ بن گیا. لیکن امین گنڈا پور کو اگر نامزد کیا تو وہاں بڑی پرابلم ہو رہی ہے. مریم نواز جس نے نیب کے اوپر حملے کروائے, اس کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کو سیاست کرنے دینی چاہیے. جو بندہ صوبائی جی اسمبلی ٹھیک. کا وہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے, جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے وہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. تو میرے خیال سے سیاستدانوں جی کو جی. سیاستدانوں کے کام کرنے دینے عرفان میں بھی چاہیے آتا اور ہوں آپ کی طرف. اپنے حدود میں رہنا چاہیے. دوسری بات آپ نے معیشت کی. دیکھیں معیشت کے بارے میں ہمارے ملک میں ہمیشہ معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. آپ ٹھیک. نے دیکھا کہ جب عمران خان کی حکومت چل رہی تھی اس وقت لوگ تنگ تھے, مہنگائی تھی, کہ شاید ووٹ عمران خان کو نہ دیتے. لیکن وہاں ایک بیانیہ بنایا گیا کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے. ملک ڈیفالٹ تو نہیں ہوا, لیکن ان لوگوں نے اس نہج پہ پہنچا دیا کہ آج دنیا میں ہائیبریڈ نظام سے پاکستان کو جی. اتھارٹیرین نظام تک پہنچا دیا گیا ہے. تو یہ کس کی جی کاوشوں سے ٹھیک. ہوا ہے؟ کہ ہمیں جی وہ کہتے ہیں نا, بلی کو آتے دیکھے ہوئے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے. اس سے یہ نہیں ہوتا جی. کہ جی بلی چلی ہے, یا طوفان کو دیکھ کے جو ہے شتر مرغ
रेत के अंदर अपनी सर दाब देता है, तूफान रुक नहीं जाता। जो करता धरता है, ठीक। जो मुख्य है, उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किस टर्मोइल में जा रहा है। सर अना आपका और पॉइंट जिद आ गया सर। अना और जिद उन्होंने खत्म करनी है और मुल्क को और सियासतदानों को साथ लेके चलना है। रियासत सबके लिए होती है, रियासत माँ की बिल्कुल तरह ठीक, होती आपका है, पॉइंट आ गया सर, लेके चलती है। जी आपका पॉइंट आ गया सर। आप डॉक्टर इरफान अशरफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल शॉर्ट कमेंट, टाइम बहुत थोड़ा है। सिद्दीकी साहब से ये अर्ज करना चाहूंगा कि सर सियासतदानों के लिए तो बिल्कुल चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये जिन जिन का आपने नाम लिया, ना कभी आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के खिलाफ मसल्ला बगावत की, ना ही कभी नवाज शरीफ ने, ना मरियम नवाज ने। पॉलिटिकल बातचीत अलग होती है। 9 मई रियासत के खिलाफ बाज़ाब्ता एक मसल्ला बगावत थी और अली अमीन गंडापुर नवाज उस मसल्ला बगावत के एक मरकजी किरदार थे। और जमान पार्क में जो लोग पुलिस और रेंजर से लड़े, नसीम वो भाई आ अली रहा हूँ अमीन गंडापुर नसीम की भाई, एक हदायत मिनट पे आ लड़े। रहा हूँ। जी 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 नसीम भाई, शॉर्ट कमेंट प्लीज। नवाज वाइंड शरीफ अप है, ने बिल्कुल आर्मी चीफ करवाया था। अगर आप फौज की बात कर रहे हैं तो नवाज शरीफ ने उसका जहाज अगवा करवाया था। आप क्या कहेंगे उस बारे में? वो गलत था या उसके सही थी बाद बात? और ये ठीक 9 मई ठीक हो गया। अभी आपका तो पॉइंट आ साबित गया, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर। वाइंड अप पे जाना है। जैगम खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, नसीम सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इरफान अशरफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं प्रोग्राम के अख्ताम पे जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की वही आपके सामने दोहराता हूँ। मुखालफत कीजिए, नफरत ना कीजिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाइए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।